नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात किरामी, सफ़र का बबरकत महीना है और सफ़र के महीने में बहुत से बुज़ुर्गान दीन का उर्स मनाया जाता है। सफ़र की 20 तारीख को इन्हीं बुज़ुर्गान दीन में से एक बुज़ुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी उर्स पाक मनाया जाता है। दीन मतीन की खिदमत व अशात के लिए जो बुज़ुर्गान दीन बड़े सग़ीर में तशरीफ़ लाए और लाखों हज़ारों लाखों लोगों को मुसलमान किया, उनमें से हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की भी शख्सियत है। हज़रत दाता गंज बख्श ये आपका लक़ब है, आपका असल नाम जो है अली है, आपकी कुनियत अबुल हसन है। यूँ पूरा नाम आपका सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी है और दाता गंज बख्श आपका लक़ब है। आप हसनी सैयद हैं। आपके वालिद उस्मान बिन अली बिन अब्दुर्रहमान उनका नाम है, जो इंतहाई नेक मुत्तकी थे। आपका पूरा ख़ानदान ज़ुहद व तक़वा में मशहूर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाता गंज बख्श को बचपन ही से अपने खसूसी फ़ज़ल करम और इनाम व अकराम से नवाजा था। आलम शबाब में ही आपने तमाम उलूम ज़ाहिरी बातनी की तकमील कर दी और ये आपने उलूम ज़ाहिरी और बातनी जो हासिल किए, ये अपने शेख मुर्शिद अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन जैसे जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग से ये उलूम हासिल किए थे। आपके शेख अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, वली कामिल थे। आपने अपनी शेख की सोबत में इल्म तरीक़त भी हासिल किया, इल्म शरीयत भी हासिल किया और तवील मुसाफ़त भी तय की। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जो ज़ात पाक है, आपकी सीरत में आपकी जो सैर व सियाहत का पहलू है वो इंतहाई काबिल नसीहत है, नसीहत का हामिल है। वो इस तरह कि आपने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा सैर व सियाहत और दुनिया की सैर में गुजारा है। और ये दुनिया की जो सैर थी, ये सैर सिर्फ जिस्मानी रूह की तस्कीन के लिए नहीं था, बल्कि ये सैर इल्म तरीक़त इल्म शरीयत के हसूल के लिए, बातनी सकून रूहानी सकून के लिए और तसव्वुफ़ के हसूल के लिए था। आपने खरासान, मावराउन नहर, निशापुर, पता कितने ममालिक की सैर की और वहाँ के गांव में गए, इबरत हासिल की, नसीहत हासिल की। आपकी इस सैर व सियाहत जो 40 साल के अरसे पे मुहीत हैं, उनमें से कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हमारे लिए काबिल नसीहत हैं। मसलन आपने 40 साल सैर की, लेकिन ये बात आपके लिए हैरान कौन होगी कि इन 40 सालों में एक नमाज भी बजमात कज़ा नहीं हुई। एक तो होता है नमाज का छोड़ना, दूसरा ये है कि नमाज तो पढ़ी लेकिन जमात छूट गई। आपने कभी जमात को भी तर्क ना किया और ये हैरान कौन बात है कि इतनी तवील मुसाफत में कभी आपका जुमा भी कज़ा नहीं हुआ कि जुमा कज़ा हो गया हो, हालत सफ़र में है और आपने जो है उसकी जगह पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमारे लिए नसीहत है। हम छोटे से सफ़र पर भी नमाज़ें छोड़ देते हैं। एक तो ये होता है कि नमाज को बाद में जाके पढ़ा, जमात छूटी नहीं, जमात छोड़ने वाली तो बात ही नहीं है, यहाँ तो नमाजें कज़ा हो जाती, ये वाला मामला होता है। लेकिन हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की सीरत देखें, 40 साल तवील मुसाफत, लेकिन एक नमाज भी ना छूटी, बल्कि एक नमाज की जमात भी ना छूटी, ना कोई जुमा छूटा। और इस तरह आपने गुलिस्तान तरीक़त व मार्फत की सैर फरमाई और अपने दौर के अकाबिर सूफिया से फैज़ हासिल किया। ज़मीन में फैली हुई आयात के मुशाहदे और नफ्स के मुजाहिदे किए। लेकिन एक और भी बात इस तवील मुसाफत में हैरान कुन है कि ज़ादे राह में सिवाय एक चमड़े के लोटे, एक आसा आपकी लाठी जो होती थी और मुसल्ले के कुछ ना था, जो आपकी तवक्कुल की शान को ज़ाहिर करता है कि आपको अल्लाह की ज़ात पे कितनी तवक्कुल और भरोसा था कि इतनी मुख्तसर ज़ादे राह के साथ आप सफ़र तय कर लेते थे। लेकिन जब आप एक मर्तबा तलब सदाकत में कदम रखते थे, फिर इस्तकामत से कदम रखते थे। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपने कदम रखा हो
اور پھر پیچھے موڑ آئے ہوں، سفر کا ارادہ کیا ہو، پھر آپ نے کہا ہو نہیں سفر نہیں کرنا کہ میرے پاس زاد راہ مختصر ہے، یہ آپ کی استقامت کو یہ والا معاملہ زہر کر رہا ہے۔ گویا آپ کی یہ طویل مسافت آپ کی عبادت کے ذوق، اللہ کی ذات پہ توکل اور استقامت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو یقیناً آپ کے محبین کے لیے، معتقدین کے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ اس میں نظام قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو صاحب ارشاد بنا کے مسند نشین کرتا ہے تو پھر اس کو آزمائشوں کی چکی سے بھی گزارتا ہے، اور یقیناً حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اس چکی سے گزرے۔ آپ نے اس طویل مسافت میں بہت کچھ سیکھا، اور علم روحانیت میں اور علم تصوف میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن کی صحبت میں رہے، ان سے فیض حاصل کیا۔ اسی فیض کے حصول میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ رات کو سو رہے تھے کہ خواب کی حالت میں آپ کو اپنے پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ جب آپ نے خواب میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا، تمہیں لاہور کا کتب بنایا گیا ہے، لاہور تمہارے حوالے کیا گیا ہے، تم لاہور جاؤ۔ آپ عرض گزار ہوئے اپنے مرشد کے سامنے کہ وہاں تو حضرت خواجہ حسن زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے، وہاں میں کیسے جاؤں؟ تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا بحث کا وقت نہیں ہے، اٹھو اور فوراً سفر کی تیاری کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب خواب سے بیدار ہوئے، آپ نے فوراً ہی سفر کی تیاری کی اور لاہور کی جانب چل پڑے۔ رات کی تاریکی میں آپ لاہور میں پہنچے، اور لاہور سے پہلے راوی کے کنارے پر آپ نے رات وہیں بسر کی، وہیں لیٹ گئے کہ صبح جو ہے لاہور جاؤں گا، اب رات میں جا کے کس کو کیا کہوں اور کیا تنگ کروں۔ صبح جب طلوع ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز پڑھی، تلاوت کی، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ لاہور داخل ہوئے اسی راستے میں ایک جم غفیر تھا۔ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے سر اچک کے اس راستے کو تک رہے تھے کہ کون مسافر آئے گا۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہاں یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ لوگ جمع ہیں، وہاں ایک میت رکھی ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد نے حکم دیا ہے کہ اس راہ سے جو صبح مسافر آئے گا میرا جنازہ وہیں پڑھائے گا۔ بڑی حیران کن بات ہے۔ آپ لوگوں نے کہا آپ آ رہے ہیں اس راستے سے، لہٰذا پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق آپ نے ہمارے مرشد کا جنازہ آپ نے ہی پڑھانا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے جب اس جنازے کے پاس آ کے اس میت کو دیکھا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ میت، وہ جنازہ حضرت خواجہ شیخ حسن زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو لاہور کے والی، سرپرست اور قطب تھے۔ اب آگے آپ خود ہی سمجھ جائیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ان کا جنازہ تو پڑھا دیا، لوگوں کے دلوں میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی کتنی محبت و عقیدت ہوگی، اور لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے ولیوں کی نظر کہاں تک ہوتی ہے۔ گویا آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لاہور کی قطبیت جو ہے اب خالی ہو رہی ہے، وہاں پر ڈیوٹی اب کس کی لگنی ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہاں ڈیوٹی لگنی ہے، اور اپنی آپ نگاہ ولایت سے یہ سب کچھ دیکھ کے اپنے مرید خاص کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد جس جگہ آپ نے ڈیرا لگایا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ اسی جگہ پہ آپ نے ڈیرا لگایا، دین متین کی خدمت، اشاعت اور تبلیغ، درس و تدریس کا کام شروع ہو گیا۔ لوگ قطار در قطار، گروہ در گروہ آپ کی بارگاہ میں آتے، محبت سمیٹتے، آپ سے متاثر ہوتے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہاں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت جو ہے دودھ کا مٹکا لیے ہوئے جا رہی ہے، آپ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ یہ دودھ کا مٹکا مجھے دے دو، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت لے لو۔ اب بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں،
آپ کو دل تو کرتا ہے یہ دودھ دے دوں، لیکن مجبوری ہے، آپ کو دے نہیں سکتی، یہ رائے راجو کو دینی ہے، کیونکہ رائے راجو ایک جادوگر تھا، اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ مجھے نذرانے کے طور پر دودھ دینا ہے، اور جو دودھ نہیں دے گا وہ جادو کے زور پر یہ جادو کر دیتا تھا کہ اس کی بھینس دودھ کی بجائے پھر خون دینا شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ ڈر کی وجہ سے اس کو دودھ کا نذرانہ دیتے تھے۔ جب یہ بات داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم میں آئی تو آپ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ یہ دودھ مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بھینس جو ہے پہلے سے بھی زیادہ دودھ دے گی۔ عورت کو، اس بوڑھی عورت کو آپ پر اعتماد ہو گیا، روشن چہرہ ہی دیکھ کے بندے کو اعتماد ہو جاتا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے وہ دودھ کا مٹکا آپ کو دیا، گھر واپس گئی تو پھر کیا ہوا، ماجرا بڑا عجیب ہوا کہ بھینس نے جو دودھ دیا وہ پہلے سے تو کئی گنا زیادہ، گھر کے برتن کم پڑ گئے، دودھ بڑھ گیا۔ بات نہ رکی، بات پھیل گئی کہ ایک بابا آیا ہے جو اس کو دودھ نذرانہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر دودھ میں برکت دے دیتا ہے، بھینسیں پہلے سے دگنا دودھ دیتی ہیں۔ پھر تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس لوگ قطار در قطار آنے لگے اور دودھ بطور نذرانہ پیش کرنے لگے۔ لیکن جب یہ خبر رائے راجو جادوگر کو پہنچی، وہ تو آگ بگولا ہو گیا، تیش میں آ کے وہ وہاں سے اٹھا اور آ گیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس اور للکارنے لگا کہ تو نے میرا سارا کام خراب کر رکھا ہے، کیا تیرے پاس کمال ہے؟ کوئی کمال ہے تو دکھا۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا ہم تو اللہ کے عاجز حقیر سے بندے ہیں، ہم نے کیا کمال دکھانا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے رب کی رحمت سے ہے، تیرے پاس کوئی کمال ہے تو دکھا۔ اب لوگ بھی جمع ہو گئے۔ رائے راجو جو تھا وہ اپنے جادو پر مان اور غرور کرتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ اچھا میرا کمال دیکھنا چاہتا ہے، تو رائے راجو جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا۔ ہوا میں اڑنا اس کو وہ کمال سمجھ رہا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے ولی کے جوتے بھی ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ ولایت کے لیے ہوا میں اڑنا ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے علم شریعت و طریقت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا اچھا یہ والی بات ہے، تو آپ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا، آپ کے جوتے جو ہیں ہوا میں اڑے اور اس کے برابر آئے اور اس کی خوب خدمت کر کے اس کو نیچے لے آئے۔ جب اس نے دیکھا آپ کے اس کمال کو کہ آپ کے جوتے ہوا میں اڑنے لگے ہیں، تو وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں گرا اور گر کے نا آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ آپ کے ہاتھ پہ اس نے بیعت بھی کر لی۔ جب اس نے بیعت کی تو حضرت شیخ نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام احمد رکھا، رائے راجو سے احمد اس کا نام رکھا، اور پھر شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا اور ایک اللہ کا نیک بزرگ بنا اور داتا گنج بخش علی حجویری کی خدمت میں رہا۔ اب بھی داتا صاحب کی دربار پر جو خدمت گزار ہیں تو وہ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اس رائے راجو جو بعد میں شیخ ہندی احمد کے نام سے مشہور ہوا اور اللہ کا نیک بندہ اور ولایت کے مقام پہ پہنچا، وہیں وہ لوگ ہیں جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ آپ کو علم طریقت اور علم شریعت کے حصول کے بعد ملا ہے داتا گنج بخش علی حجویری کو۔ وہ ہے نا شعر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال تھا، نگاہ ڈالتے غیر مسلم ہندو کو مسلمان کر دیتے تھے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ آپ نے اپنی خانگاہ کے ساتھ مسجد بنائی۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ جہاں وہ ڈیرا لگاتے، درس و تدریس کا کام شروع کرتے، وہاں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بھی تعمیر کرتے تھے۔ دکانداری نہیں ہوتی تھی، فیض کی تقسیم ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، آج کے جو مشائخ بنے ہوئے ہیں، جو پیر ہیں، ان کے لیے یہ بات باعث نصیحت ہے کہ صرف خانگاہ نہ بنائیں، اللہ کا گھر بھی بنائیں، مسجد و مدرسہ بھی ساتھ بنائیں، واعظ و نصیحت کریں، ہاتھ چموا کے پیسے لے کے نہ چلے جائیں، بلکہ درس و تدریس کا کام کریں۔ آپ دیکھ لیں جس بھی اللہ کے بزرگ اور ولی کی آپ سیرت کو پڑھیں گے یہی بات آئے گی کہ پہلے انہوں نے
علم شریعت کو سیکھا، علم طریقت کو سیکھا، مجاہدے کیے، مراقبے کیے، طویل سفر کیے، بزرگان دین کی زیارتیں کی، دوران سفر جو استقامت، جو توکل، جو عبادت کا ذوق دکھایا، اس کے بعد جا کے یہ مقام و مرتبہ اور ولایت نصیب ہوتی ہے، بندہ صاحب کرامت بنتا ہے۔ ایک مرتبہ بڑا عجیب و غریب کام ہوا، جب آپ نے مسجد تعمیر کی تو لوگوں نے کہا اس مسجد کا جو محراب ہے وہ جنوب کی طرف زیادہ ہے، رخ صحیح نہیں ہے۔ وہ بات رکنی کہاں تھی؟ وہ بات مڑتے مڑتے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تک پہنچی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد جو بنائی گئی ہے اس کا رخ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ داتا صاحب نے دعوت کا اہتمام کیا، لاہور کے تمام حفاظ، قراء، علماء، مشائخ، مفتی، شیخ الحدیث سب بلا لیے، سب آ گئے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، آپ نے امامت کی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے جو صف میں تشریف فرما تھے علماء، ان کو آپ نے ارشاد فرمایا اب ذرا سر اٹھا کے دیکھیں مسجد کا رخ صحیح ہے؟ لوگوں نے بچشمے سر دیکھا، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، حجابات اٹھ گئے، بیت اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی آپ نے یہ کرامت دکھائی، وہاں بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو دکھا دیا اور حجابات اٹھا دیے۔ پھر لوگ سمجھ گئے داتا صاحب کی حقیقت کیا ہے، مسجد کا رخ بھی سمجھ آ گیا اور ساری باتیں بھی سمجھ آ گئی۔ پھر تو آپ کا سلسلہ چلتا رہا، علماء بھی آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، قراء حفاظ بھی فیض حاصل کر رہے ہیں، اور غیر مسلم جو ہندو تھے وہ تو آپ سے فیض حاصل کر ہی کر رہے تھے۔ آپ جس دور میں آئے تھے لاہور میں وہ غزنوی دور تھا، لاہور میں بھی جو ہے اسلام پہنچ چکا تھا اور پنجاب میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن ہندوؤں کے دل سے جو اسلام کی دشمنی تھی وہ ختم نہ ہوئی، ان کے دل دشمنی سے لبریز تھے، مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کی دعوت دینا ایک بڑا کٹھن کام تھا، لیکن آپ نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ آپ نے تبلیغ کا کام بڑے استقلال سے جاری رکھا، اس میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ غزنوی دور میں ایک ہندو جرنیل تھا جس کا نام کہتے ہیں راجو تھا، وہ بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے متاثر ہوا، رہ نہ سکا اور آپ کے ہاتھ پہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور بعد میں آپ کے خلفاء میں وہ شمار ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی آپ نے دین متین کی خدمت کی، اور آپ اس کا یوں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر داتا صاحب کی مزار پہ حاضری ہو تو وہاں چلہ گاہ ہے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، جب وہ وہاں آئے خواجہ صاحب کی مزار پہ اور وہاں جا کے انہوں نے چلہ کاٹا، اس کے بعد انہوں نے یہی شعر پڑھا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ناقصوں کے تو آپ پیر کامل ہیں، جو کم عقل ہیں، جو دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو آپ مرشد کامل ہیں، لیکن صرف ان کے لیے مرشد کامل نہیں ہے، جو کامل بھی آپ کے پاس آئے آپ اس کے بھی رہنما ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے پائے کے اللہ کے بزرگ اور ولی تھے، اس لیے تو لاہور کو داتا کی نگری کہتے ہیں، اور واقعی ہی لاہور کے جو لوگ ہیں وہ داتا گنج بخش علی حجویری کے مرہون منت ہیں۔ لاہور میں جس طرح ملتان میں ملتانی جو ہے احسان مند ہیں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی علی رحمہ کے، کیونکہ ملتان میں آپ نے جس انداز میں لوگوں کو مسلمان کیا، دین کی تبلیغ کی اور پھر منگولوں کے حملوں سے بچایا، یقیناً ملتان میں بسنے والوں لوگوں کی نسلیں احسان مند ہیں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی کی۔ اسی طرح لاہوری جو ہیں اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی داتا گنج بخش علی حجویری کی احسان مند ہیں۔ اس لیے تو لاہوری جو ہے جب عرس پاک آتا ہے دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، رائے راجو جو اپنے جادو کے کرتب دکھا دکھا کے لوگوں کو جو ہے بھٹکا رہا تھا، ان کے داتا گنج بخش علی حجویری نے رائے راجو کے جادو کو توڑا، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں اسلام کی دولت سے نوازا، ٹھیک ہے، اس کو بھی اپنا مرید خاص بنایا۔ پھر جو ہے یہ دیکھ لیں لاہوری وہاں دودھ تقسیم کرتے ہیں اور اس واقعے کی ایک قسم کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور ان کی یہ عقیدت یقیناً ان کو اس کا بہترین صلہ ملے گا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کے نام پر جو ایصال ثواب کیا جائے
اس کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک دو باتیں میں داتا گنج بخش علی حجویری کے حوالے سے کر دوں، ان کی جو نصیحتیں ہیں اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کو عرض کر دوں جو ضروری ہے۔ حضرت سید علی حجویری نے کشف الاسرار میں اپنے متعلق یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی ایک بزرگ حضرت حسان الدین سے ملاقات ہوئی۔ یہ اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے، آپ ان کی پارسائی اور زہد و تقویٰ سے متاثر ہوئے اور ان سے اپنی روحانی ترقی کے لیے اللہ کے حضور دعا کی التجا کی۔ حضرت حسان الدین نے فرمایا، اے علی، روحانی ترقی چاہتے ہو تو ہر وقت لوگوں کی دل جوئی کرو اور تسکین قلب کا سامان باہم پہنچاتے رہو۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، دین کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ یہ جو زکوٰۃ میں تالیف قلب ہے، نو مسلم کی دل جوئی کے لیے ان پر مال خرچ کرنا، یہ اس لیے تو ہے، اور داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو اپنایا اور یہ اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور سامعین کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی کو اپنے واعظ و نصیحت سے اپنے قریب لائیں، اسلام کی تعلیم دیں، کسی پر احسان کر کے اس کو اپنے قریب لائیں اور اسلام کی تعلیم کریں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہر وقت لوگوں کی دل جوئی اور تسکین قلب کا سامان باہم پہنچاتے رہو تاکہ لوگ اپنے غم بھول جائیں اور کبھی کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اپنا حاصل کیا ہوا علم ضائع نہ کرو، یہ نصیحتیں کی۔ لوگوں کی تسکین قلب کا، دل جوئی کا سامان پیدا کرو تاکہ لوگ اپنے غم بھول جائیں، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، اور اپنا حاصل کیا ہوا علم ضائع نہ کرو، اور ہر دم اللہ سے لو لگائے رکھو۔ آپ نے نصیحت فرماتے ہوئے ایک انتہائی قابل غور بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم ظاہری سے مراد معاملات کا علم ہے، اور علم باطنی کا مقصد نیت کا صحیح کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ان دونوں میں سے صرف ایک کو حاصل کریں، یہ قابل غور جملے ہیں، تو وہ قطعی ناکام رہے گا، کیونکہ ان دونوں کو حاصل کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا علم ظاہر حاصل کر لیا اور باطن کی پرواہ نہ کی تو یہ منافقت ہوگی۔ علم ظاہر حاصل کر لیا، شریعت کا ظاہری علم حاصل کر لیا اور باطن کو صفا نہ کیا، صوفی بننا ضروری ہے، علم طریقت حاصل نہ کیا تو آپ نے فرمایا منافقت ہے۔ اور اگر صرف باطن کے در پہ ہو اور ظاہری علم سے بے نیاز رہا تو آپ نے فرمایا یہ الحاد اور زندگی ٹھہری۔ یہ ان بابوں سے بچنا چاہیے جو کہتے ہیں نمازیں معاف ہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں داتا صاحب فرما رہے ہیں، اب فرماتے ہیں کوئی شخص یہ کہے باطنی علم حاصل کر لی ہے اور ظاہری شریعت سے اس نے لا تعلقی کی ہے، ہاں میں نماز مدینے پڑھتا ہوں، یہ والا کام نہیں چلے گا۔ ولی کامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ علم ظاہر بھی حاصل کریں، یعنی علم شریعت، اور علم باطن بھی حاصل کریں، یعنی علم طریقت۔ یہ دونوں ضروری ہیں۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ حجویری فرماتے ہیں کہ ظاہر بغیر باطن کے منافقت ہے، ظاہر بھی درست ہو باطن بھی درست ہو۔ خواجہ نظام الدین دینوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے پیر مل جائے۔ تصوف پر کمال کی کتاب ہے یہ۔ اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ علم ظاہری، علم شریعت کیوں ضروری ہے۔ اصل میں علم شریعت کا حصول یہ ذریعہ بنتا ہے علم طریقت تک پہنچنے کا، کہ باطن روحانی علم حاصل ہو، پھر جب روحانی علم حاصل ہو جاتا ہے مکمل اخلاص، پھر روحانی تصرف بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ علم ظاہری اور علم باطنی یہ ضروری ہیں، بندہ صاحب طریقت بھی بنے، صاحب شریعت بھی بنے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ کی صحبت میں کچھ دن رہا۔ اس کے بعد کچھ دن بسر کرنے کے بعد اجازت مانگی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس سے پوچھ لیا کہ تم آئے، یہاں رہے، پھر چپ کر کے جا رہے ہو، کس لیے آئے تھے؟
کیا کام تھا, کیا غرض تھی. ولی کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا. اب اس کو وقت آ گیا تھا کہ اس بندے کو اپنے قرب میں لائیں اور بتائیں کہ داتا ہے کیا, اور یہاں علم طریقت اور علم شریعت کی وضاحت بھی ہو جائے گی. تو اس شخص نے کہا داتا صاحب آیا اس لیے تھا کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ کی کوئی کرامت دیکھوں, پھر آپ کا مرید ہو جاؤں. لیکن اتنی عرصہ گزر جانے کے باوجود میں نے آپ کے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے, جتنا عرصہ تو رہا ہے کہ کبھی تو نے دیکھا ہے میں نے کوئی فرض چھوڑا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا بالکل نہیں یا شیخ, میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کبھی تو نے دیکھا ہے کہ میں نے کوئی واجب ترک کیا ہو؟ اس نے عرض کی ایسے بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کبھی تو نے دیکھا ہو کہ میں نے کوئی سنت, کوئی نفل چھوڑی ہو؟ نہیں. کیا کبھی یہ بھی تو نے نوٹ کیا ہے کہ کوئی مستحب عمل جو میں کر سکتا ہوں بلا وجہ اس اچھے عمل کو, مستحب عمل کو, اچھے اقدام کو میں نے بلا وجہ چھوڑا ہو, مستحب عمل کو ترک کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو داتا گنج بخش علی حجویری نے اس شخص کو کہا پھر مجھے بتا اس سے بڑی کرامت تجھے اور کیا دکھاؤں. وہ شخص متاثر ہوا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا. لیکن یہاں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے, وہ کیا ہے, صرف یہ نہیں ہے صوفی بن کے بیٹھ جائیں اور بندہ کہے میں تو صوفی ہوں, میں تو جو ہے نا ہمارا تو باطنی لاؤ ہے, نمازیں معاف ہیں, فلاں فلاں, ایسے والی بات نہیں ہے. داتا صاحب کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ علم طریقت کے ساتھ ضروری ہے علم شریعت. اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنا ضروری ہے. نمازیں بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, سارے معاملے. وہ پھر ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مجذوب ہوتا ہے, دوسرا سالک. جو مجذوب ہوتا ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات کو جب دیکھتا ہے وہ تاب نہیں لا سکتا اور عقل دے بیٹھتا ہے, وہ حالت جذب میں آ جاتا ہے, پھر اس کی عقل سلامت نہیں ہوتی. وہ شخص ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے. گو کہ وہ اللہ کے انوار و تجلیات سے اپنے قلب کو منور کر رہا ہے لیکن قابل حجت نہیں ہے. قابل حجت کون ہے؟ سالک ہے, جو اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے اپنے دل اور اپنے دماغ کو سلامت رکھتے ہوئے وہ فیض لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. سالک کا مرتبہ بلند و اعلیٰ ہے. داتا گنج بخش علی حجویری سالک تھے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سالک تھے, شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سالک تھے, شاہ رکن عالم قطب الاقطاب شاہ رکن عالم نوری حضوری سالک تھے, غزالی زمان رازی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی سالک تھے. اور سالک کا مقام جو ہے مجذوب سے افضل ہے. مجذوب فیض لے رہا ہوتا ہے لیکن تقسیم کرنے کے قابل نہیں رہتا, اور سالک جو ہے فیض لے بھی رہا ہوتا ہے عقل کو سلامت رکھتے ہوئے, یہ خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے, وہ پھر مخلوق میں فیض بانٹ بھی رہا ہوتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین متین کی خدمت کا حق ادا کیا. آپ کے ہاتھ پہ ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے. آپ کا فیض ایسا تھا کہ علماء نے بھی اس فیض سے برکتیں حاصل کی, مشائخ نے بھی برکتیں حاصل کی, اور غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے. اسی سفر کی 20 تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے, اور عرس کے دن پر ان بزرگوں کی مزار پہ جانا, فاتحہ پڑھنا, اصال ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا, اس کی یقیناً برکات ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی دنیا میں ہوتا ہے ظاہری زندگی میں تو اس پر شرعی قیود ہوتی ہیں, اس لیے وہ جو ہے پابند ہوتا ہے شرعی قیود کا, تصرف کا اظہار اتنی نہیں کرتا. لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے شرعی قیود اس پر ختم ہو چکی ہوتی ہیں, وہ صاحب مزار بن چکا ہوتا ہے. وہ صاحب مزار صاحب تصرف بھی ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح رسالت صفت ہے رسول سے منقطع نہیں ہوتی, اسی طرح ولایت بھی صفت ہے جو ولی سے منقطع نہیں ہوتی. ولی اپنے ساتھ عالم برزخ میں اپنی ولایت کو لے کے جاتا ہے, تصرف کو لے کے جاتا ہے. پھر جو ان کے عقیدت مند محبت والے ہیں جو ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ان کی بارگاہ میں اصال ثواب کا ہدیہ پیش کرتے ہیں, نذرانہ تحفہ پیش کرتے ہیں, اور کوئی لنگر اصال ثواب کی نیت سے چلاتے ہیں, تو ان کا وہ تصرف ان کے شامل حال رہتا ہے, جن کی برکات وہ دنیا میں بھی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو
بزرگان دین کی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔